सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। नौजवानों में अदम बर्दाश्त का तसव्वुर कोई मामूली तसव्वुर नहीं है, बल्कि हर एज में उम्र के हर हिस्से में, चाहे किसी कौम कबीले का नौजवान हो, किसी मुल्क किसी सरहद का हो, उस पर जज्बात उभर कर आते हैं। ऐसे मामले में अमन की बात करना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ख़ास तौर से चंद चीज़ों पे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। वो क्या मामलात हैं? क्या दीन हमें बर्दाश्त से और आपे से बाहर निकल जाना सिखाता है? क्या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारस और स्कूल के इस फ़र्क को हम किसी तरह से मिटा सकते हैं और बता सकते हैं कि तालीम का हुसूल ज़रूरी है, इक्तिसाब इल्म ज़रूरी है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि सारी सियासत इसी उम्र में होती है, सारा फसाद इस उम्र में होता है। किसी से अगर पूछा जाए क्या उम्र चाहते हो तो कहेगा हाँ, जिस्म को तो जवानी की उम्र चाहिए मगर दिलो दिमाग को बुढ़ापे की उम्र चाहिए, क्योंकि उसमें तजर्बा होता है, बर्दाश्त होती है, अमन होता है और तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है। और यही दोनों खूबसूरत से कम्बिनेशन अगर जवानी में मिल जाए तो क्या बात है। अब्राहम लिंकन के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो तहामुल के साथ मामलात को हैंडल किया करता था, मगर मैं बताना चाहता हूं कि उसने भी अगर किसी से सीखा हो तो वो दर्स इस्लाम है कि तहामुल, अमन और सबसे बढ़ के ये कि सामने वाले को सुना जाए, तहामुल के साथ मौका दिया जाए और फिर दिलों को जोड़ा जाए। मैं इस मसले को मसला समझते हुए बल्कि इसके हल की तरफ जाते हुए आज के प्रोग्राम में जिन शख्सियात को अपने साथ अपने दामन में समोए बैठा हूँ वो बहुत ख़ास हैं, माशरे में अमली तौर से किरदार अदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ख़ास अंदाज से अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, शीरी ज़बाएँ, शीरी लहजाएँ, खुश अखलाकी से तर हैं और खुश फिक्री से हमेशा महव रहते हैं। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मुझे आज दूसरे प्रोग्राम में यानी अलिफ लाम मीम की इस सीरीज़ में इस प्रोग्राम की इस शख्सियत का तारुफ कराते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहली मरतबा अलिफ लाम मीम की ज़ीनत बने, आलिम दीन है, मोहब्बतों का पैगाम आम करते हैं और अलमबरदार इत्तेहाद के अल्लामा इकराम हुसैन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा आपको। साथ साथ चूँकि नौजवानों की बात हो रही है तो हमारे पास पाकिस्तान का बिलखुसूस कराची शहर का एक ऐसा नौजवान तशरीफ़ फरमाया जो मुतहर्रिक भी है और लोगों को जोड़ना जानता है, कोशिश करता है कि कराची वालों को कहे कि कराची स्पीक्स। मश इनका ताल्लुक है, डायरेक्टर हैं कराची स्पीक के प्रोजेक्ट से बड़ा गहरा लगाव है और काम भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त नौजवानों के एक एम्बेसडर, यूथ एम्बेसडर को खुश आमदीद करना चाहता हूँ, मुर्तज़ा अली बोगियो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जवानी में गुस्सा आना, जवानी में आपे से बाहर हो जाना, जलाल दिखाना, ज़रा सी बात पे लड़ना, ये एक फितरत का अमल है, इसको रोका जा सकता है, खूबसूरत हसीन बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक का चुनाव किया और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान किसी भी कौम और मिल्लत का बेहतरीन सरमाया होते हैं, किसी भी तहरीक का हरावल दस्ता होते हैं। नौजवान ही वो जौहर और नौजवान ही वो गौहर है कि जिसके बग़ैर कोई मुल्क, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और खुशकिस्मती कह लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान मौजूद हैं, और बदकिस्मती कह लीजिए कि इनके लिए कोई रोड मैप नहीं है, इनके लिए करने का कोई काम नहीं है, इनके लिए कोई रहनुमा नहीं है, इनके लिए कोई राहबर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा जुमला है, मुतरदा के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि इसका कोई मुश्तरका लीडर नहीं है, ना मजहबी एतबार से ना सियासी एतबार से, बल्कि ये तो बहैसियत मजमूई पूरी उम्मत मुस्लिमा का अलमिया है कि हमारा कोई लीडर नहीं है। जहाँ तक आपने नौजवान के वाले से बात की तो ये गुस्सा, ये जज्बा, ये जज्बात यकीनी तौर पर एक जवानी की उमंग होती है और ताकत का इजहार जवानी में ज़्यादा आता है। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से ये चीज़ आज बच्चों में भी पैदा हो रही है। बच्चों से लड़कपन में, उससे बचपन से लड़कपन, लड़कपन से नौजवानी और फिर जवानी में मुंतकिल हो रही है। अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो हमें हर तरफ नज़र आ रहा है, वालिदैन से बच्चों की तरफ, बच्चों से वालिदैन की तरफ, असातिज़ा से टीचर यानी स्टूडेंट्स और तलबा से असातिज़ा की जानिब। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, मैं चाहता हूँ कि उन वजूहात को तलाश किया जाए कि वो वजूहात क्या वजूहात कौन सी हैं और उन वजूहात का फिर सद्देबाब किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, आपने इल्म के ऊपर बात की। यकीनी तौर पर लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत कम है और इसकी बहुत कमी महसूस होती है। जगह जगह तालीमी इदारों का खुलना चाहिए।
اور ان علاقوں میں خاص طور پر جہاں بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے، لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں، اور جو ہمارے ہاں تناسب ہے پڑھے لکھے لوگوں کا جو صرف نام لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں وہ بھی بہت کم ہے۔ جی 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 لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جذبات اور جذباتی نشو و نما وہ انسان کی اس گھر میں ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، اس ماں کی گود میں ہوتی ہے جس کی گود میں وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اس باپ کی انگلی پکڑنے سے ہوتی ہے جس کی ساتھ وہ جی رہا ہوتا ہے، اس گلی اور اس محلے میں ہوتی ہے جہاں وہ کھیل کر بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف تعلیم سے نہیں ہے صحیح، بلکہ تربیت سے ہے، واہ واہ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جہالت کے لمبردار ہیں، بھائی کیا بات، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا، جو یعنی میں اپنے اگر بچپن کی بات کروں تو میری نانی اماں تھیں جو لکھنا نہیں جانتی تھیں، اچھا، وہ ڈکٹیٹ کرتی تھیں اور میں خط لکھتا تھا، لیکن کیا ان کے الفاظ تھے، کیا ادب اور احترام تھا، کیا یعنی آج اگر ان کے وہ لیٹر مجھے کہیں ملتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یعنی میری رائٹنگ تو ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ، بچہ تھا میں، لیکن ان کا جو لکھوانے کا انداز تھا وہ انتہائی ادبی تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بچپن تھا، وہ جو تربیت ہوئی تھی، تو پہلے تربیت پر زور تھا، بعد میں تعلیم اور تربیت دونوں پر زور تھا، اس کے بعد تعلیم پر تو زور ہوا لیکن تربیت کہیں انقا ہو گئی اور وہ اب کہیں نظر نہیں آتی۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب، گفتگو چونکہ نوجوان کو لے کے ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا، اکثریت میں نوجوان ہیں مگر شاید تعلیم یا ڈگری یا تربیت سب چیزوں کا فقدان ہے، ہنر کا بھی فقدان ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، اور رندوں کی حد تک ہے میخانے کی توہین، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ تو بڑے بڑے عہدوں پہ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھئی یہاں نوجوان ہونا چاہیے، مگر نوجوانوں میں کیا چیز مسنگ ہے کہ وہ لڑائی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اتحاد کی طرف کم آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے تمہیدی طور پر بڑی خوبصورت بات کا آغاز کیا ہے اور یقیناً وہ ہماری اس گفتگو کا تسلسل ہوگا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ اگر میں آپ سے مستعار لوں تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تعلیمی ادارے بہت ہیں اور ہر گلی ہر محلے میں ہونے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وجوداً تو وہ موجود ہیں، لیکن ہر گلی میں تیسرا بینگلو جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اسکول نظر آئے گا، لیکن اصلاً وہ موجود نہیں، یعنی مفقود ہے۔ یعنی جس ادارے نے آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت دینی تھی، اور طب یعنی ڈاکٹر، میڈیکل سائنسز جو آپ کہلاتے ہیں، اور استاد علم دینے والا، یہ دونوں مقدس پیشے تھے۔ جب سے ہم نے اسے بزنس بنایا اور اسی سے ہم نے اپنے کمانے کے دھندے شروع کیے، تو پھر یہاں ہمیں ڈگریز تو نظر آئیں لیکن تعلیم نظر نہیں آئی، شعور نظر نہیں آیا، تربیت کا وہ فقدان نظر آیا جو اصلاً موجود تھا۔ اب اس تربیت کے لیے کبھی تعلیم بہت اشد ضروری ہوا کرتی، لیکن کبھی وہ تربیت آپ کو اتنے مختصر سے جملوں کے ذریعے سے مل رہی ہوتی ہے، اپنے گھر سے مل رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے مزاج کو، آپ کی شعور کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور آج کا نوجوان جو ہمیں ہر مقام پر فرسٹریٹ نظر آتا ہے، ہائپر نظر آتا ہے، سڑک پر دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کہیں اسکول میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ صبر کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، پیشنس ختم ہو گئی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اسی کو ہم فیل کر رہے ہیں، اور پھر جب اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس مزاج کو ہم اپنی ذات میں پنپتے ہیں۔ آپ میڈیا کو اٹھا لیجئے، 7 سے لے کر 11 تک آپ کو بڑے بڑے ٹاک شوز نظر آئیں گے، صرف آپ کو اس میں جھگڑا نظر آئے گا، اور جس پروگرام میں زیادہ جھگڑا ہوگا اسی کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہوگی۔ ہم نے پیورٹیز کن چیزوں کو دی ہے؟ اب جو ایک بچہ اور جو اپنی جو ہے نا شعوری منازل کو طے کر رہا ہے، اپنی جوانی کے ارتقاء کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے اچھے انداز میں گالی دی ہے اسے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بد کلامی کو، اس کی بد لحاظی کو اپریسیشن دیا جا رہا ہے، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے تلخ کلامی کروں گا، کراس کوسچننگ کروں گا، اگرچہ ان کراس کوسچننگ میں کسی قسم کا کوئی مواد نہیں ہوگا، کوئی اصل نہیں ہوگی، لیکن ہاں میری واہ واہ بلے بلے ہوگی کہ میں نے فلاں شخص کو چپ کروا دیا۔ ہم اس سے یہ جو کراس ڈسکشنز ہیں ان کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب شاید یہ دھاگ بٹھانے کا ذریعہ ہے، لیکن اصلاً بحث مباحثے میں آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو طرفین سے جو ہے وہ جہالت میں ہی مبتلا نظر آتے ہیں، اور بحث ہوتی ہی اسی مقام پر ہے کہ جہاں شعور کی کمی ہوا، شعور کی کمی ہوتی ہے، وہاں شور نکلتا ہے، شور نکلتا ہے، برتن آواز کرتے ہیں وہاں پہ۔ بالکل وکیل صاحب یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، نوجوانوں میں اگر 3 اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ایسی خامی بلکہ خامیاں اگر آپ گنوانا چاہیں جن کو ہم سدھار سکتے ہیں، سدباب کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟
پہلے تو اویس سب سے پہلے تو الف لام میم کا شکریہ، کیونکہ جو میڈیا کا حال ہے آج وہاں پہ مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اس طرح کے ٹاپکس پہ بات ہی نہیں ہوئی. جس طرح بھی علامہ صاحب نے کہا کہ جب ہم دکھائیں گے ہی جھگڑے اور پھر ہم رسپانسبلٹی یوتھ کو دیں، نوجوان کو دیں کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کا سوال کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ نوجوان آج جس بھی طرح عدم برداشت ان میں نہیں ہے یا وہ فوکس نہیں کر پا رہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فیکٹرز ہیں، کچھ کانفلکٹ کے کچھ فیکٹرز ہیں. ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نوجوان کو سوشل یا اکنامک اپرچونٹی نہیں دے رہے، اس کو آپ یہ الاؤ ہی نہیں کر رہے، یہ اپرچونٹی ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنا پیٹ پالے، کیونکہ سب سے بڑی جو مجبوری ہے وہ پیٹ کی بھوک ہے، اس کو مٹانا، تو آپ کا نوجوان نیگیٹو ایکشنز میں ہی جائے گا. یا پھر آپ اس کو ڈسکرمنیٹ کریں. ہم نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں مذہب کے نام پہ، ہماری سوسائٹی میں زبان کی بنیاد پر، ہماری سوسائٹی میں سیکٹ کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر لوگوں کو، نوجوانوں کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا کہ اس کا کیونکہ لہجہ ایسا ہے اس لیے یہ ہمارے سیکٹر میں کام کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ انگلش اچھی نہیں بول سکتا تو یار اس کا تو ہمارے پاس کام نہیں ہے. تو آج نوجوان میں اگر انٹالرنس ہے، وہ برداشت نہیں کر رہا، وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ فیس کر رہا ہے چیزوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو فیکٹرز آف کانفلکٹ ہیں، فیکٹرز آف انٹالرنس ہیں، یہ اس پر بات بہت ضروری ہے. میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈفرنس کریٹ کیا مدارس میں، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، یہاں تو یونیورسٹیز کے بھی اسٹینڈرڈز ہیں، یہاں پہ تو مدارس کے بھی اب ڈفرینٹ بورڈز ہیں. اسکولز میں بھی کوئی او لیول میں پڑھتا ہے تو کوئی پیلے اسکول میں پڑھتا ہے اور کوئی مڈل کلاس میں پڑھتا ہے. تو جب اتنے ڈفرینسز آ جائیں گے، جب ایک نوجوان کو یہ کہا جائے گا کہ یار تم نے تو سرکاری ادارے سے پڑھا ہے، اور دوسرے نوجوان کو یہ کہا جائے گا یار آپ ہیں ہمارے لیے کام کے بندے، تو وہ جو پہلا نوجوان ہے وہ انٹالرنٹ ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ریئیکٹ کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور یہ غلط باتیں ہیں، لیکن ان کے فیکٹرز پر بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا حل نکالا جائے. بہت خوب، بہت خوب. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو اپنی اس عمر میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہی باپ بن گئے ہیں، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں. میں ان کو بتانا چاہوں کہ انسان جب تک بڑا ہوتا ہے، جب تک اس میں سیکھنے کی طلب ہوتی ہے، ادب اور احترام ہوتا ہے، وہ بڑوں کا ادب اور تعظیم کرنا جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایسی کتابوں کو ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوں ہی نہیں یہ پروگرام ہم کر رہے بلکہ پورے ملک میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی دیگر ممالک میں اگر سب سے زیادہ کرائم ریشو میں کوئی ایج کرائٹیریا واضح طور سے نظر آتا ہے، مینشن ہوا ہوا، تو وہ یوتھ یا پھر ٹین ایجرز ہوتے ہیں. وہ جن کو آپ نوجوان کہتے ہیں، لڑکپن سے گزر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں. یہ لوگ زیادہ کرائم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ برداشت نہیں ہوتا، غصہ زیادہ جلدی آ جاتا ہے، لہٰذا بے قابو ہو جاتا ہے، یا پھر لالچ بہت جلدی اپنے اوپر اثر دکھاتی ہے، یا پھر کسی بھی چیز کے حصول میں کوئی قواعد اور ضوابط نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، نوجوانی کو اگر بچایا جائے، وہ اقبال کی نوجوانی بنائی جائے کہ بھئی وہی ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، تو ایسے نوجوان کو بنانے میں قوم کا کیا کردار ہے، معاشرے کا کردار ہے، گھر کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، آپ نے اقبال کا حوالہ دیا. اقبال نے تو ایڈریس ہی نوجوان کو کیا ہے، لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ نوجوان ڈراموں میں ملتا ہے، اور توغل غادی کی سیریز میں ملتا ہے. وہ نوجوان عملاً ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن ختم ہو چکی ہے، اس کی وہ کردار سازی کی نرسریز آج موجود نہیں ہے. اور جہاں تک علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات فرمائی اور کہا کہ گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے، اور گالی دینے کو رواج کا درجہ دیا جا رہا ہے. گالی دیے بغیر کام نہیں بنتا، یہ کہا جا رہا ہے. آواز اونچی کیے بغیر آپ کا کام نہیں ہو رہا، یہ باور کرایا جا رہا ہے. تو بچہ بھی پھر آواز اونچی کر کے بات کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ دلیل نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے اندر آواز کو اونچا کرتے ہیں یا تشدد لے کر آتے ہیں. میر مرتضیٰ بگیو صاحب ماشاءاللہ ابھی ان کے پروگرام اتوار کو ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا SP کراچی کا، اور اس میں علامہ صاحب کی رفاقت نصیب ہوئی اور وہاں گئے، بہت خوشی ہوئی. انہوں نے جو اس کا ایک عنوان رکھا تھا وہ رکھا تھا دا آرٹ آف
ایکسپریشن، یعنی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنے ما فوق الضمیر کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ ایک آرٹ ہے. اس آرٹ کو سکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ گھر سے سکھانا جانا چاہیے، اسکول میں نہیں سکھایا گیا تو اب یہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن لے کر آ رہے ہیں، اپنی ایک NGO کے طور پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں نوجوان اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھے، جس ملک میں، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے، اور پھر کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے کہ ہم اس راہ پر چلیں گے تو ہم آگے جا کے ترقی پا سکتے ہیں. یہ بات بھی میر بٹ صاحب نے بالکل درست کہی کہ جب آپ نوجوانوں کو کمائی کا مواقع نہیں دیں گے، نوجوانوں کو آپ تعلیم کے اندر کھلا میدان نہیں دیں گے، آپ نوجوان کو اس کے مذہب کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، زبان، قوم، نظریے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، حیثیت کی وجہ سے آپ پیچھے کریں گے تو اس میں عدم برداشت آئے گا. لیکن میں وہاں کیا دیکھوں کہ جہاں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کو اس کا لیکچرر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت بھاری فیس پے کر رہا ہے. میں وہاں کیا کہوں کہ جہاں کسی پوش علاقے میں، خواہ کراچی ہو، اسلام آباد ہو، جہاں ایک وہ بچہ ایلیٹ کلاس کا جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی احساس محرومی نہیں ہے، جس کے ایک اشارے پر سب کچھ اویلیبل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نوکرانیوں کو یا نوکروں کو جو ہے وہ مار رہا ہے ذرا سی بات کے اوپر، ایون قتل تک سے بھی گریز نہیں کر رہا. یا میں وہاں کیا کہوں کہ جہاں پر کسی MPA کے اگر مہمانوں کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، سمپل ایک ویڈیو جو کہ عام کلچر ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر اسے منع کرنے پر اگر منع نہیں تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. یعنی یہ تو وہ انداز ہے کہ جس کے اندر ہم واضح کہیں گے کہ ہمارے اندر عدم برداشت ہے، ہمارے اندر وہ نفسیاتی کمزوری ہے کہ جس کی توانائی کی، جس کی پرورش کی، جس کی نشو و نما کی بہت شدید ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں مسجد سے پیدا ہوگا. میں انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں مدرسے میں بچوں کو جو مارا جاتا ہے. بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. قطعاً نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، معلم انسانیت ہیں، اقرا جن کے اوپر نازل ہوا، جنہوں نے اقرا سے لوگوں کو روشناس کرایا ہے. آپ نے کیسے پڑھایا ہے بچوں کو؟ بہت خوب. آپ نے کس طرح تعلیم دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اوئے بھی کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو کوئی سخت سست بھی کہا ہے؟ کیا بات کر دیا آپ نے، مثال آپ نے دی. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ علامہ صاحب میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے جو ان کا مزاج ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ اس وقت تک حفظ کر نہیں سکتا جب تک اسے مارا نہ جائے. اور میں نے الحمدللہ اپنے ادارے کے اندر یہ ثابت کیا، جو بنات کا ہمارا ادارہ ہے بیٹیوں کا، کہ الحمدللہ بغیر مارے الحمدللہ ہم نے بچیوں کو حفظ کرایا ہے. نہ صرف حفظ کرایا ہے بلکہ حفظ کے ساتھ ترجمہ قرآن بھی ان کو یاد کرایا ہے، اور انہیں قطعاً نہیں مارا گیا. دیکھیں جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو وہ آگے جا کے مارتا ہے، جب آپ بچے کو اوپر تشدد کرتے ہیں تو وہ آگے تشدد کرتے ہیں، جب آپ بچے سے برداشت نہیں کرتے تو آگے عدم برداشت کا علم بردار. بالکل ایسے. میں علامہ صاحب میرے ذہن میں یہ بات کلک کر گئی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. کیا خوبصورت مثال قائم کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو. کبھی اس طرح سے نہیں سکھایا، جبکہ اصل میں تو دراصل پہلی درسگاہ ہی وہی ہے ہمارے دین کی. میں خاص طور سے اس پروگرام کے سننے والوں کو، کیونکہ نوجوانوں کا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، یہ آپ کی زبان سے بتلانا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب نے نوجوانوں کو کیسے ٹریٹ کیا. ظاہر اصحاب میں سے وہ بھی ہوں گے، جناب انس بھی ہوں گے اور دیگر بھی ہوں گے، حضرت معاذ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا رویہ رہا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال. اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں محسن انسانیت ہیں وہاں معلم کائنات ہیں، اور حضور نے تو اپنی بعثت کا مقصد ہی یہی ذکر فرمایا، انما بعثت معلما، سوائے اس کے نہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا. اب جب معلم کائنات ایک تربیت کا خوبصورت انتظام فرما رہے ہیں اور بچوں پر خاص طور پر جو تربیت کا سلسلہ قائم کر رہے ہیں، وہاں ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ آپ کی والدہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئیں، یا رسول اللہ آئندہ کے بعد یہ آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کی خدمت پر مامور رہیں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں، حضور نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا. اگر میں نے کام نہیں کیا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش نہیں فرمائی. یہاں تک کہ اگر کسی کام میں مجھے تاخیر ہو جاتی تھی تو وہ پیار سے پوچھتے تھے کہ انس خیریت ہے، اس کام میں تم نے کوتاہی کیوں برتی ہے. یہ جب انداز ہمیں سامنے نظر آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. امام حسن مجتبیٰ ہیں، آپ کی جوانی ہے، ایک خادم جو ہے وہ جب برتن میں سالن لے کر آ رہا ہے، پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گر گیا، اور اس کا شوربہ جب آپ کے پاؤں پر آیا تو آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات تھے، تو اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، آپ کا فوراً غصہ کم ہو گیا، کہا چھوڑا، جاؤ چلے جاؤ. پھر صاحب اس نے کہا والعافین عن الناس، معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، فوراً آزاد فرما دیا. تو اب یہ امام حسن مجتبیٰ نے جو تربیت حاصل کی تھی تو حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوئی تھی.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स आया और उसने आकर आपको सख्त अंदाज में बुरा भला कहा, आप खामोश रहे, कंधे पर जो काली चादर थी वो उतार कर उसे दी, अल्लाहु अकबर, साथ 100 दीनार भी दिए हक, सुभान अल्लाह, और उसे रवाना कर दिया। मजलिस में जो दीगर अफराद बैठे हैं, हज़रत ये क्या किया? कहा कि मैंने उसे इस बात पर उकसाया है कि वो मेरे मिजाज और मेरे बुर्दबारी के जरिए से थोड़ा सा पशेमां हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। क्या बात, मैं नहीं चाहता कि मेरे रिस्पॉन्स के बदले में वो तौबा के दरवाजे से दूर हो जाए, मैं उसे अल्लाह के करीब करना चाहता हूँ। खूबसूरत, ये वो खूबसूरत मॉडल्स हमारे सामने हैं। हीरोइज्म जो है ना, हीरोइज्म जी। यानी किसी को आपने अपना आइडियल बनाना है, एक रोल मॉडल के तौर पर अपने सामने रखना है। ये जो तसव्वुर कॉन्सेप्ट अगर हम पीछे ले जाएंगे ना, और उन हस्तियों का जब हम बात करते हैं तो आज हमारा दौर ऐसा है कि एथिज्म है, लिबरलिज्म है, और इसी को हमने अपनी एक पहचान और स्टेटस सिंबल बना लिया है कि जो जितना सूटेड बूटेड आपको नजर आएगा, दीन से जितना दूर, आप समझते हैं कि जनाब पता नहीं कौन सी दुनिया की वो मखलूक है। नौजवानों को इम्प्रेस करती है, बिल्कुल ये चीज़ इम्प्रेस करती है। वहाँ पर आप ये देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात और वो जो रोल मॉडल बनाने के एतबार से हमें बात नजर आती है। तो ये कहते हैं कि जनाब पुराने लोगों की आप बात करते हैं, पत्थर के ज़माने के लोगों की बात आप करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि देखें हीरोइज्म के एतबार से मजबूती और पुख्तगी वही होती है जो कदीम होती है। वाह वाह, क्या बात, काश कि हम इतने कदीम हो जाएं कि हमारा ताल्लुक मुस्तफ़ा के उस दरबार से जुड़ जाए कि जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को तालीम फरमाते हैं कि उसी में अबू हुरैरा हैं कि माँ जो है हुजूर को जब बुरा भला कहती है तो माँ से बदकलामी नहीं करते, क्योंकि उसी माँ के बारे में उसी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं, या रसूलल्लाह माँ आपको बुरा कहती है, मुझे बुरा लगता है, उनके लिए दुआ फरमा देना। हुजूर ने हाथ बढ़ाया, वो घर पे दौड़ पड़े, भाई तुम्हारी माँ के लिए दुआ हो रही है। फरमाया मैं देखना चाहता हूँ मेरे मुस्तफ़ा की दुआ पहले पहुंचती है या मेरी माँ पहले कलमा पढ़ती है। ये तरबियतें जब होंगी, ज़ब्त, तहम्मुल, बुर्दबारी जो हुजूर की मजलिस से मिली और फिर सहाबा ने उसे इख्तियार करके बताया और रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने आए, बस जरूरत इसी अमर की। एक इगोइज्म की वजह से अदम बर्दाश्त आता है, नंबर एक इगोइज्म की वजह से जो आपको एलीट क्लास नजर आएगी ना, जैसा कहा कि जनाब ये अदम बर्दाश्त ये है कि अगर आप मेहमान की तस्वीर खींच ली, वीडियो बना ली तो आपने उसे कत्ल कर दिया, ये इगोइज्म है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपकी महरूमी है वो अदम बर्दाश्त की तरफ लेकर जाए। बड़ा तबका इगोइज्म की वजह से और निचला जो तबका है वो कम्प्लेक्शन की वजह से और महरूमी की वजह से आदमी बर्दाश्त। आपकी बात से मुझे याद आया कि जिस तरह हम किसी महफिल में शरीक होते हैं और वहाँ पे अक्सर अपने साउंड को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं भाई थोड़ा ईगो कम करना, यही अंदाज होना चाहिए कि भाई थोड़ा ईगो को भी कम करना, इसको भी कंट्रोल करें। ये भी कहीं ना कहीं किसी मकाम पे कंट्रोल मैनेज होकर अच्छी लगती है और इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती है। लौट कर आएंगे, एक मुख्तसर वफ़ा ले रहे हैं, बात करेंगे नौजवानों के हवाले से, जिसमें आप भी शरीक हैं, हम भी शरीक हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं कसूरवार भी हैं। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। खुशामदेद। अलिफ लाम मीम में आज का मौजू बहुत ख़ास है, नौजवानों के हवाले से बात चल रही है। हर कोई इस उम्र से गुजरा है, गुजर रहा है, गुजरेगा। दरअसल ये उम्र का वो हिस्सा है जो ख़ास भी है तवन्नाई के हवाले से, इसके कुछ फ़वाइद भी हैं और कहीं ना कहीं गलती कोताही भी हो जाती है। मुर्तज़ा बोगियो साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं एक सादा आजाना सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी नौजवानी में इसी अशरे में, इसी असना में शदीद गुस्से का जो मुजाहरा किया होगा वो क्या होगा? कभी किसी से लड़े, कभी किसी पे हाथ उठाया, और अगर किया तो उसको कंट्रोल कैसे किया? पहली बात तो ये कि अभी नौजवानी गुजर रही है लेकिन ये है कि जैसे तमाम नौजवान हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने भी गुस्से का इजहार किया और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया। अच्छा, अब थोड़ा सा उस सूरत हाल में शायद कुछ कमी आई हो और उसकी वजह यह है कि जिस तरह अल्लामा साहब ने, डॉक्टर साहब ने पहले बात की एक्सप्रेशन की, कम्युनिकेशन गैप की, वो जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सवाल करने का जो हक आपको मिल सकता है, आपको अपनी परेशानी बताने का जो हक आपको दे सकते हैं पेरेंट्स, सोसाइटी, वो जब से मिलना शुरू हुआ या हमने ये सोचा कि यार ये हमारा हक है, हम बात कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा सूरत हाल में हमने काबू किया। अवैध सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के दौर में जो हो रही है, आप देखें खुदकुशी जो है वो सबसे ज़्यादा नौजवान कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट्स करते हैं, उनके पीछे उनकी फाइनेंशियल मामलात हैं, उनके रिजल्ट्स के ऊपर उनकी टेंशन्स हैं, गलत चक्रों में भी तो पड़ गलत चक्रों में रिलेशनशिप्स हैं, बहुत क्लियर अगर बात की जाए
کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو جب تک مینٹل ہیلتھ پہ بات نہیں ہوگی, جب تک مرد کو یہ بولا جائے گا, خاص طور پہ لڑکوں کو یہ بولا جائے گا کہ مرد تو روتا نہیں ہے, تو پھر آپ اس مرد کو دباتے ہو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے. اگر وہ مرد, وہ لڑکا جس کو جاب نہیں ملتی, جو اس پریشانی میں ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے استادوں کو یہ نہ بتا سکے کہ میں ٹینشن میں ہوں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ سوسائٹی میں ایک ٹیبو ہو, ایک اسٹگما ہو کہ مرد روتا نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ٹراما میں جائے گا, وہ اسٹریس میں جائے گا, اور جب وہ اسٹریس میں جائے گا تو اسٹریس ٹراما کو آپ ایک حد تک روک سکتے ہو. اس کے بعد پھر جب ریئیکشن آتا ہے تو وہ بیماری بن جاتی ہے اور وہ پھٹتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, مرد روتا نہیں ہے, واقعی شریعت میں اجازت ہے مرد کے رونے کی سب کے سامنے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس دور کی بات ہے, لیکن حقیقت تو اس کے برخلاف ہی ہے. اور وہ رونا کتنا اچھا رونا ہے کہ جو خوف خدا میں رویا جائے. کیا بات ہے. وہ رونا کتنا اچھا ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ روئے. تو وہ رونا تو ایسا ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے, کہ پتھر بھی جو ہیں ان پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے, لیکن کیسے ہیں وہ دل کہ جو اللہ کی یاد میں جو ہے وہ نرم نہیں ہوتے, اور آنکھیں کیسی ہیں کہ جو برستی نہیں ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ظاہراً جو ہے یہ کہا جائے کہ رونا مرد کی شان کے خلاف ہے, لیکن در حقیقت یہ بات ضرور ہے. میں بگیو بھائی کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ جب آپ کو ایکسپریشن کے لیے کوئی اچھی گیدرنگ نہیں مل رہی ہوتی, اور سب سے بڑی گیدرنگ اس کے والدین ہوتے ہیں. والدین نے جو کمیونیکیشن گیپ اپنے بچوں کے ساتھ آج کے اس دور میں بالخصوص رکھا ہوا ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنا یوں سمجھیے کہ مزاج یا اپنی ذات کے حوالے سے جب ایک چیز کا اظہار کرنا ہے, گھر میں اسے نہیں موقع میسر آ رہا تو وہ باہر جائے گا. اب باہر اسے اچھا مل رہا ہے یا برا مل رہا ہے, اسے اس سے کوئی سروکار نہیں. جو اس سے ہمدردی کے 2 بول دے گا تو وہ کہے گا یہی میرا محسن ہے. در حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا نوجوانی کو اور اس کی اس ٹین ایج کو برباد کرنے پر جو ہے وہ تلا ہوا. اس وجہ سے بطور خاص آج کے اس دور میں اگر اس عدم برداشت کو دور کرنا ہے تو ہمارے والدین کو یہ چاہیے ہوگا کہ گھر میں ایسا ماحول قائم کریں جو دوستانہ ہو, فرینڈلی ہو, اور آپ کا بیٹا آپ سے گفتگو اور بات کرتے ہوئے ہچکچائے نہ. اور جب وہ آپ سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا محسن کون ہو سکتا ہے, ان کے لیے جو ہے بہتر سوچنے والا کون ہو سکتا ہے. تو ماں باپ ہی اچھی رائے دے سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں. اچھی کمپنی یہی ہے, اچھی کمپنی یہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اختیار کرتے ہیں یقیناً. تو یہ اور یہ صحبت ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے والدین کے درمیان اور ان کی اولاد کے درمیان. ڈاکٹر صاحب, یہ عشق نامی بلا انسان کو جوانی کی عمر میں کیوں ٹارگیٹ کرتی ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس میں؟ زیادہ جذبات ہوتے ہیں یا پھر یہ زیادہ کھنچا چلا جاتا ہے؟ جی, کسی نے کہا ہے عشق کہتے ہیں جسے خلل ہے دماغ کا, اور اصل محبت تو اصل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے, والدین سے ہونی چاہیے, جن کا احسان انسان کبھی نہیں اتار سکتا. لیکن یہ ہو جاتی ہے کسی انجان سے, کسی خوبصورت چہرے سے, تو یہ محبت نہیں ہوتی, خلل ہوتا ہے ایک دماغ کا. اور نفسیات دان اسے کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پسندیدگی ہوتی ہے, ایک توجہ ہوتی ہے, توجہ ہٹا دی جائے تو یہ عشق ختم ہو جائے گا. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کھیل کے میدان میسر نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے جو ہے کھیل کے میدان میں ایسا نہیں, دلوں سے کھیلیں گے وہ. یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی لوگوں کو ٹراما میں لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہا ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب کا میں سن رہا تھا آج, بلکہ میں آپ کو وہ کلپ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا, اور گزارش کروں گا کہ ایک پروگرام آپ اسی عنوان پہ کیجیے. اچھا, آپ بہت بہتر بات کر سکتے ہیں اس موضوع پر. یہ موبائل, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے 5 منٹ میں, اگر وہ 10 سگریٹ پیتا ہے, ایک پیتا ہے, ایک ختم کر کے دوسرا لگاتا ہے, اچھا, تو اسے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہ 10 منٹ کوئی موبائل پر کوئی ویڈیو گیم دیکھ کر, کوئی کھیل کر, یا اس پر کوئی ویڈیو دیکھ کر جتنا اس کو نقصان پہنچے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کے دماغ سے جو یعنی انہوں نے بڑی سائنسی بات کی ہے, شعائیں نکلتی ہیں, شعائیں نہیں, جو ہارمونز نکل رہے ہیں, اچھا, وہ ہارمونز اسے تباہ کر رہے ہیں. ہارمونز نکل رہے ہیں, ہارمون اندر پیدا ہوئے ہیں نا, دماغ کے اندر پیدا ہوئے ہیں نا. یعنی انہوں نے کہا اگر آپ 2.5-3 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ محنت کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, بھاگتے ہیں, آپ گھوڑا بنتے ہیں, وہ آگے پڈی میں سوار ہوتا ہے, آپ اس کے پیچھے کھیل رہے ہیں, وہ آ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تو اس 2.5-3 گھنٹے میں جو آپ کے اندر ہارمونز توانائی پیدا کرتے ہیں, وہ 20 منٹ کے ایک ویڈیو کے اندر کلپ دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہارمونز. تو اس کو وہ ہارمون ظاہر یعنی خارج کیسے ہوں گے, ان کو استعمال کیسے ہوں گے؟ تو اس سے جو نفسیاتی پرابلم پیدا ہو رہی ہیں, نوجوان وہ کہتے ہیں کہ شاید شراب
چرس ہیروئن کا نشہ اتنا خطرناک نہ ہو اور چھڑانا اتنا مشکل نہ ہو موبائل کا جتنا موبائل کے نشے سے آزاد کرانا بہت بڑی لت ہے. ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں لوگ, سوشل سائٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے, بہت شدید مسئلہ ہے. نوجوانوں میں یہ ہے یا بزرگ افراد, یعنی ان کو تو ٹائم نہیں ملا ہوگا, اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہوگی, کوئی علاج بھی ہے کہ سوشل سائٹس کو ایک حد تک استعمال کریں, سیل فون کا استعمال کنٹرول ہو جائے؟ پہلی بات تو میں بالکل اگری کروں گا دونوں حضرات کی بات سے کہ اب جو ایکسپریشن بھی ہے نا وہ واٹس ایپ پہ ایک اسٹوری پہ نکلتا ہے, ایک فیس بک کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اور ایک نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنا اظہار کر دیا, اب اس پہ کوئی ہارٹ بنا دے گا, کوئی لائک کر دے گا, کوئی ڈس لائک کر دے گا, وہ ایک الگ بات ہے. اس کا حل اویس صرف یہی ہے کہ آپ جو فزیکل اپرچونٹیز ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کھیلوں کے میدان دیں, آپ فزیکل اپرچونٹیز دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے اس کا جو رجحان ہے وہ کم ہو جائے گا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں, آپ کسی بھی گھر میں آج جائیں, ایک چھوٹا جو 2 سال کا بچہ ہے, 1.5 سال کا بچہ ہے, ماں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, وہ جو ابرار الحق کی بھی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی, وہ بات تو سچ ہے کسی حد تک, کیونکہ اس کو وہ اپلیکیشن دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا دماغ جو ہے وہ بس اسی میں لگاتا رہے. تو جب ایک 1.5 سال کا بچہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ جب میں انگلی اس کے اوپر چلاؤں گا تو کچھ نہ کچھ نئی ویڈیو نظر آئے گی مجھے, تو پھر ایک کس طرح سے اس رجحان کو آپ کم کر سکتے ہیں. تو ایک فیکٹر تو یہ بھی ایک ہے. اور آخر میں ایک اپرچونٹی یہ دیں کہ پلیٹ فارمز دیں. آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا بڑا زبردست ہے, پلیٹ فارمز میں آ کے ان کو یہ الاؤ کریں کہ آپ کا جو بھی بلیف ہے, آپ کا جو بھی وہ ایکسپریس کریں. کیا بات ہے علامہ صاحب. ایک خاص سوال میں پوچھ کے پھر پروگرام کو ختام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ٹیلی ویژن کا کس حد تک فرق پڑ رہا ہے, اثر پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے پہ, خاص طور سے ہمارے نوجوان کی برداشت کے اوپر؟ جی بالکل یہی بات چل رہی ہے کہ آپ ٹیبلٹ لے لیجئے, موبائل لے لیجئے یا ٹیلی ویژن لے لیجئے. در حقیقت اب ٹیلی ویژن گھروں میں سامنے جو لگے اس سے تو کئی گنا زیادہ آپ اپنے موبائل پر اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن کو, اسٹوریز کو, ساری چیزیں اب آپ کے ٹیبلٹ پر ہیں, آپ کے موبائل پر ہیں, اسی اسکرین پر ہیں اور آپ اسی سے ہی سب کچھ لے رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ فزیکلی بھی مینٹلی طور پر بھی آپ کو اس ٹی وی کے ذریعے سے یا اس میڈیا کے ذریعے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ کی فکر کو, آپ کی تھنکنگ کو کیپچر کیا جا رہا ہے. جیسے یہ میڈیا آپ کو سوچنے کے لیے دیتا ہے ویسے ہی آپ اس کو سوچتے ہیں. اچھا, جب آپ اس سوچنے کے بعد اس کی ایکسپریشن کا آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ یہ عدم برداشت جنم لیتا ہے. جیسے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, ہم گزشتہ ہفتے جہاں جس پلیٹ فارم پہ مشق کے تحت موجود تھے, وہاں پر انہوں نے ایک سب سے اچھی بات جو تھی, مدارس کے طلبہ اور اسکول کے طلبہ, ان کو باہمی بٹھایا. انہیں جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے سامنے بیٹھ کر ضرب یضرب کے سامنے بالکل ماند ہو گئی, اور انہیں جو ہے نا ایک طرح سے کمپلیکشن ہے وہ ان کی جو ہے وہ معدوم ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گئی. اب وہ جو باہمی گفتگو ہے, ڈسکشن ہے, دونوں اپنے اپینینز کو ڈسکس کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, تمہارے پاس کمی کیا ہے, ہمارے پاس زیادتی کیا ہے, اور یہ جو باہمی امتزاج ہے, ایسے پلیٹ فارمز بڑی حاجت کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ اپنے ڈفرینس آف اوپینین کو ڈسکس کریں اور پھر اسے ایبزارب اور ڈائجسٹ کرنے کا آپ کو جو موقع میسر آتا ہے, یہی اصل. ڈاکٹر صاحب آخری 10 سیکنڈ سے میں چاہتا ہوں کوئی کتاب ہم ایسی ریکمینڈ کر دیں نوجوانوں کو جو وہ پڑھیں تو شاید ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو. کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہے اس وقت؟ میں عرض کرتا ہوں نسیم حجازی کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے, عنایت اللہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے. یہ ایسی ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے ہیروز سے جا کے ملاتی ہیں اور آپ کے اندر کے جو فرسٹریشن ہے اس کو ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی, بہت بہت شکریہ علامہ اکرام حسین قادری صاحب, بہت بہت شکریہ میر مرتضیٰ بوگیو. خواتین و حضرات آپ کا شکریہ, توجہات کا شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ غصے کو تھامے رکھیں گے, برداشت کو ایسے رکھیں گے جیسے ہونا چاہیے, اور ہاں اپنا خیال رکھیں گے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.